बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा है चीन का, सारी दुनिया की नजरें उस पर हैं और प्रेसिडेंट शी ने भी यही बात की है, जो चीन के सदर हैं, कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है और बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी मुस्बत बातें की। जब इतनी बड़ी दो पावर्स मिल रही हैं तो यहाँ पे कोई नेगेटिविटी तो हो नहीं सकती। तो दोनों की कोशिश ये है कि मैक्सिमम अचीव किया जाए और अच्छे माहौल में अचीव किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अब प्रेसिडेंट शी को और उनकी अहलिया को दावत भी दी है अमेरिका में कि सितंबर में, गलबन 24 सितंबर का उन्होंने कहा जी कि आप अपनी अहलिया के साथ अमेरिका तशरीफ ले आएं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो इस्तकबाल बड़ा ज़बरदस्त हुआ डोनाल्ड ट्रंप का। वहाँ पे सदर तो नहीं थे चीन के, लेकिन अवामी सतह पे बहुत सारे लोग चाइना में सड़कों पे निकले, वो डोनाल्ड ट्रंप को देखना चाह रहे थे। दूसरा, मैंने एक और चीज़ देखी कि वहाँ सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही थी, यानी अगर एक लाइन में प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर जा रहे हैं तो दूसरी लाइन चाइना में चल रही है। पाकिस्तान में नायब सदर आ गया था अमेरिका का, तो हमने पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दिया था, बल्कि हमने 2 हफ्ते तक कर्फ्यू लगाकर रखा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कि शायद कोई अमरीकी ओहदेदार आ जाए। सदर भी नहीं आ रहा था, नायब सदर भी नहीं आ रहा था, लेकिन हमारा कर्फ्यू खत्म नहीं हो रहा था। तो बहुत फर्क है पाकिस्तान की डीलिंग में और चाइना की डीलिंग में। चाइना आज एक बहुत ताकतवर मुल्क है। उनके सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को सामने बिठाकर कहा कि अमेरिका और चीन के दो तरफा ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन को तारीखी करार दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका दोनों एक साथ चल सकते हैं। चीनी सदर ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात 1.7 अरब आबादी वाले दोनों ममालिक की फलाह बहबूद और दुनिया के 8 अरब से ज्यादा लोगों के मफादात से मुताल्लिक हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने अपने खिताब में कहा कि उनका चीन में शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान कई उमूर पर गुफ्तगू करने का मौका हमें मिला है, और साथ ये भी कहा कि इनके साथ होना मेरा एजाज है। 24 सितंबर को उन्होंने व्हाइट हाउस में दावत दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट शी को और उनकी अहलिया को अपने जो स्केड्यूल है उसमें से उन्होंने ये टाइम दिया कि इस पे जो है वो चीनी सदर आए। अब वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होगा कि किस तरीके से उनका इस्तकबाल होता है अमेरिका में और कैसे वो वहां पे मुलाकातें करते हैं, अगर वो जाते हैं तो। अभी ये सिर्फ एक दावतनामा है, इसके ऊपर कंफर्मेशन जब आएगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो नादरीन, पूरी दुनिया नजरें इसलिए लगाकर बैठी हुई है कि यहां पे अमेरिका चीन को कायल करने में कामयाब हो जाएगा कि वो ईरान के ऊपर दबाव डाले और उस दबाव के नतीजे में जंगबंदी हो जाए और ईरान वो शराइत मान ले जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को एक फेस सेविंग चाहिए और वो फेस सेविंग ईरान ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ईरान को कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को एक लीडर के तौर पे तस्लीम करना पड़ेगा। कुछ चीजें यानी यूरेनियम के मामलात में अमरीकी मफादात के करीब जाना पड़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ को गैर मशरूत तौर पे खोलना पड़ेगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी फौजें इस खित्ते से निकलते हुए वो ये नारा लगाएंगे कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि दूसरी तरफ जो मुखालिफिन है वो ये भी कहेंगे कि ना रजीम तब्दील हुआ ईरान के अंदर, ना उनकी एटमी सलाहियत कम हुई ईरान के अंदर, ना उनके जो है वो मिसाइल सलाहियत जो है वो इफेक्ट हुई ईरान के अंदर। तो दूसरी तरफ ये बातें भी लोग करेंगे। अब अमेरिका के अंदर लगातार ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि ईरान चंद हफ्ते दूर है एटमी तजर्बा करने से। देखें ना, पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने जून में ये कहा था। अब मुहासबा तो इस बात पे भी होगा अमेरिका में कि आपने पिछले साल जून में कहा था कि हमने ऑपरेशन कर दिया और अब ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा, और इस साल अब आप दोबारा कह रहे हैं कि चंद हफ्ते दूर था, आपने फिर लड़ाई लड़ ली। तो 40 दिन की लड़ाई लड़ने के बाद आपने कहा कि ईरान अब कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा। अब दोबारा से आप टेबल के ऊपर बैठ के ईरान के साथ तय करना चाहते हैं कि वो एटमी कुव्वत ना बने, तो फिर आपको फौज इस्तेमाल करने का, इतने हथियार फूंक देने का, अरबों डॉलर जाया कर देने का क्या फायदा हुआ? ये सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। नाजरीन, अब एक और खबर है मेरे पास। अब ये खबर पाकिस्तान में, क्योंकि अभी डेवलपमेंट्स आ रही हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, जो डेवलपमेंट्स आएंगी ईरान का रद्द अमल, फिर बैकडोर चैनल क्या बातचीत होती है, खबरें निकलेंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ये जो खबर है ये हिला देने वाली खबर है और हैरान कर देने वाली खबर है। सारे रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तान पर कर्जे 97,360 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। 97,360 अरब रुपए, यह लगभग 1 लाख अरब होने वाला है जो पाकिस्तानियों ने अब देना है दुनिया का। ये कर्जे उतारते उतारते हमारी कमर दूरी हो जाएगी।
اور یہ قرضے لیے کس نے ہیں یہ ڈیٹا اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ قرضے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور شہباز شریف نے, اور یہ قرضے لینے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے ملک نہیں چل رہا. یہ دونوں ملک میں سیاسی استحکام لانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب, ان دونوں کے تمام فارمولے فیل ہو چکے ہیں. معیشت کے حوالے سے, ملک میں استحکام لانے کے حوالے سے, سیاحت لانے کے حوالے سے, اور پاکستان کے اندر لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہر چیز میں یہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. تو اب انہیں بھاری قرضے لینے پڑتے ہیں اور عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بدترین بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. تو یہ جناب سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. پاکستان پر جو قرضے ہیں وہ 97,307 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں یہ قرضے 43,000 ارب روپے تھے. 43,000 ارب روپے یہ عمران خان صاحب کے دور میں تھے. اگر آپ انہیں ڈبل بھی کریں تو 86 بن جاتے. لیکن اس وقت یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ اس وقت یہ 97,307 ارب روپے بن گئے ہیں. یعنی دگنے سے زیادہ قرضہ لے لیا عمران خان صاحب کے دور حکومت تک. یعنی آپ یہ سمجھ لیں 2022 میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی, اس وقت تک, جب سے پاکستان بنا 14 اگست 1947 سے لے کر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تحریک عدم اعتماد لانے کے وقت تک پاکستان کا قرضہ جتنا تھا نا, اس سے زیادہ قرضہ پاکستان کی موجودہ سرکار نے گزشتہ 4 سالوں میں لے لیا. یہ کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ. یعنی اس سے زیادہ برا پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ جتنا قرضہ پاکستان نے 75 سالوں میں لیا اتنا قرضہ انہوں نے 4 سال میں لے لیا. اب ذرا آپ یہ سوچیں کہ پاکستان نے ان 75 سالوں میں زیادہ ترقی کی ہے یا ان 4 سالوں میں زیادہ ترقی کی ہے؟ کوئی ایک منصوبہ یہ بتا دیں کہ جو ان کا کامیاب ہوا ہو ان 4 سالوں میں. ایک بھی منصوبہ ان 4 سالوں میں کامیاب نہیں ہوا. تو اتنا بڑا قرضہ لے کر انہوں نے غائب کہاں پہ کیا؟ یعنی 43,000 ارب کا قرضہ لیا گیا 75 سالوں میں, اور اس سے زیادہ قرضہ لے کر اس کو 97,307 ارب تک پہنچا دیا گیا صرف 4 سالوں میں. تو وہ 75 سالوں میں جو پاکستان نے ترقی کی ہے وہ بڑی ہے, یا یہ 4 سال میں پاکستان نے ترقی کی ہے؟ کوئی ایک منصوبہ انہوں نے نہیں بنایا. انہوں نے تو اپنے جہاز لیے, عیاشیاں کی, ٹریولنگ کی, اور پاکستان کے اندر پاکستانیوں پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے ہیں. یہ اپنی ایکسٹینشن لے لیا, استثنا لے لیا. پاکستان میں تو ان لوگوں نے یہ کام کیا نا. پاکستانیوں کو کیا ملا؟ پاکستانیوں کو کیا بجلی مفت مل گئی؟ نہیں, اس کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی. پاکستانیوں کو کیا گیس مفت مل گئی؟ نہیں, اس کی قیمت 10 گنا بڑھ گئی. پاکستانیوں کو کھانے پینے کی چیزیں مفت مل گئی؟ نہیں, ان کی قیمتیں دگنی ہو گئی. تو پاکستانیوں کو ملا کیا؟ کیا پاکستانیوں کو پیسے بانٹے گئے؟ نہیں. کیا پاکستانیوں کے لیے سڑکیں, ڈیمز, انفراسٹرکچر بہت کچھ بنایا گیا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. کھیلوں کے نئے میدان بنائے گئے؟ نہیں. بہت ساری یونیورسٹیز, اسپتال بنائے گئے؟ نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ جو پہلے اسپتال ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا, جو اسکول ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا, اور بجٹ کاٹ دیے گئے تعلیم میں سے اور ہیلتھ میں سے, اور پیسہ خرچ کیا گیا اپنی اشتہار بازی کے اوپر. یعنی سادی بات آپ کریں نا تو ایک طرف پاکستان بننے سے لے کر عمران خان کی حکومت گرنے تک ہمارا جو قرضہ تھا وہ 43,000 ارب تھا, اور اس کے بعد 4 سال میں جو ہم نے قرضہ لیا وہ 54,000 ارب ہے. یعنی 43,000 ارب ہم لیتے ہیں 75 سال میں, اور 54,000 ارب ہم لے لیتے ہیں کتنے عرصے میں؟ صرف 4 سال میں. اور ان 4 سالوں میں کوئی ڈیم نہیں بنا, کوئی ترقی نہیں ہوئی, کوئی پاکستان نے ایسی, پاکستان ایٹمی قوت بن گیا تب ہم نے اتنا قرضہ نہیں لیا. پاکستان نے منگلہ جیسا, تربیلا جیسا ڈیم بنا لیا تب بھی ہم نے اتنا قرضہ نہیں لیا. پاکستان نے جنگیں لڑ دی بڑی بڑی تب بھی ہم نے اتنا قرضہ نہیں لیا. پاکستان نے بے شمار پروگرام عمران خان کے دور میں, اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی کے دور میں, مشرف کے دور میں بہت سارے منصوبے بنے, لیکن پاکستان نے کبھی اتنا قرضہ نہیں لیا. یہ قرضے کا پیسہ گیا کہاں پہ؟ اس کی انکوائری سے یہ لوگ ڈرتے ہیں اور جواب دینے کا ان کا موڈ ہی نہیں ہے. جواب یہ کیوں نہیں دیتے؟ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ مریم نواز کے اخراجات کی جب تفصیلات مانگی گئی مریم نواز سے اور حکومت پنجاب سے کہ جناب آپ بتائیے کہ آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا پاکستانیوں کا اپنے دوروں پہ, اپنی گاڑیوں پہ, اپنے جہاز پہ, اور اپنے عیاشی والے طریقہ کار پہ جس کے تحت آپ حکومت کر رہے ہیں. ابھی اگلے مہینے انہوں نے آذربائیجان بھی جانا ہے. گرمی آ رہی ہے نا, تو آذربائیجان ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جو بہت خوبصورت ہے,
ماحول بڑا اچھا ہے، لوگ بڑے اچھے ہیں، کھانے بہت اچھے ہیں، ورنہ پنجاب حکومت کا آذربائیجان کے ساتھ کیا کام ہے؟ شہباز شریف بھی آذربائیجان بہت چکر لگاتے ہیں، یہ کہہ کر کے ہم وہاں سے بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک آذربائیجان سے پاکستان کوئی انویسٹمنٹ نہیں لا پایا۔ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ $2 ارب لے کر آ رہے ہیں، لیکن اتنا پیسہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خاندان آذربائیجان کے ٹور کر کے خرچ دے گا، اور $2 ارب شاید نہیں آنے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک سوال نامہ بھجوایا گیا وکیل عبداللہ ملک صاحب نے مریم نواز کے دفتر کو، جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک آئین کے اندر قانون ہے، اس کے تحت ایک درخواست دائر کی تھی اور ایک اپلیکیشن بھجوائی تھی کہ بتایا جائے کہ مریم نواز کے زیر استعمال گاڑیاں، ان کے غیر ملکی دورے اور حکومت پنجاب کی جانب سے حاصل کیے گئے ایک پرتعش طیارے کی تفصیلات جو ہے وہ انہوں نے طلب کی، بتائیں ہمیں ان کی تفصیلات۔ تو پاکستان میں جو ہے وہ RTI کا ایک باقاعدہ قانون ہے، آئین کا آرٹیکل 19A جو ہے وہ اس کو تحفظ دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیں، آپ ایک خط لکھ کر، اور کوئی بھی شخص، وکیل نہیں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ سرکاری انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے اگر وہ انفارمیشن خفیہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو درخواستیں جمع کرائیں مسترد ہو گئیں، یعنی انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ آپ کو ہم نہیں بتاتے کہ ہم نے کتنے پیسے خرچ کیے مریم نواز کے اوپر۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے اربوں روپیہ پھونک دیا پاکستانیوں کو، اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ 50 ارب روپیہ پاکستانیوں کا لگا دیں گے 5 سال میں مریم نواز اور نواز شریف کی ذاتی تشہیر کے لیے، اور یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر کو پیسہ دیا جائے گا۔ یعنی آپ کا پیسہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے پاس چلا جائے گا، اور باقی اخبارات وغیرہ کو بھی دے رہے ہیں اور ٹی وی چینل کو بھی دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود ٹی وی چینلز نوکریوں سے اپنے ملازمین کو نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ بجلی کے بل، یعنی عوام کو انہوں نے اتنا دبا دیا ہے کہ بجلی کے بل اب جو آ رہے ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ خوفناک ہیں۔ اب جو نئے بل لوگوں کو موصول ہوں گے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں کے بعد، تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ سبسڈیز حکومت تقریباً ختم کر چکی ہے، IMF کی تمام شرائط مان چکی ہے، بجلی کی قیمت 4 سے 5 گنا یہ بڑھا چکے ہیں۔ تو ایک آدمی کو، جو غریب آدمی ہے، اس کو 50 یونٹ سے 100 یونٹ کے بیچ میں بھی بجلی کا بل آ سکتا ہے۔ اور جب آپ یہ ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ واقعی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اس حکومت نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا۔ لوگ سولر لگائیں گے اور حکومت کے ساتھ لڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے بجلی کے میٹر ہی کٹوا دیں کہ جناب ہم سے یہ بل نہیں دیا جاتا۔ مجھے یاد ہے شیخ رشید نے ایک دور میں یہ بات کی تھی کہ جو IPPs کے معاہدے نواز شریف اور شہباز شریف کر رہے ہیں، یہ اتنے خوفناک ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے میٹر کٹوا لیں گے اور لوگ کہیں گے کہ ہم بجلی کے بغیر رہنا چاہتے ہیں، ہم اتنی مہنگی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے عدالت میں کیس گیا، اور وہاں پہ جو مخالف وکیل ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، فیصلہ تو محفوظ ہو گیا ان کی ملاقات کے حوالے سے، ان کی ملاقات کروائی نہیں جاتی، نہ بشرا بی بی کی کرواتے ہیں، نہ عمران خان کی کرواتے ہیں، قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی، جو سرکاری ذرائع بھی کہتے ہیں اور عمران خان صاحب کے وکیل بھی کہتے ہیں کہ وہ تو ضائع ہوئی ہے، 85% ان کا ویژن چلا گیا، تو 15% تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن فزیکلی عمران خان صاحب فٹ ہیں، مضبوط ہیں، یہ مجھے میرے سورس نے انفارمیشن، بڑے عرصے کے بعد مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ عمران خان صاحب فزیکلی وہ مضبوط ہیں، ان کا عزم بہت مضبوط ہے اور وہ بڑے تگڑے ہیں، لیکن ان کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ دوسری جانب جو بشرا بی بی ہیں، ان کی حالت خراب ہے، وہ کافی بیمار ہیں، ان کو ملٹیپل بیماریاں ہیں، خاص طور پہ ان کی آنکھ کا بھی علاج چل رہا ہے۔ تو عدالت کے اندر جو وکیل ہے نا بشرا بی بی کے خلاف، جو عدالت میں آیا، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اور یہ نازک صورتحال سے کیسے گزر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جب بشرا بی بی کی بہن، جن کا نام مریم وٹو ہے، یہ جب ملاقات ہوتی ہے نا، تو یہ فیملی ان کو بتا دیتی ہے کہ ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، اور وہ باہر سے بیٹھ کر ٹویٹ کر دیتی ہیں، اور کہانی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو ملک جو ہے نا وہ نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ یار یہ کس طرح کا ملک ہے جو ایک قیدی خاتون، جو سابق خاتون اول ہے، اس کی جیل کے اندر جو حالت ہے، اس کی خبر باہر آ جانے کے اوپر، یا ایک مریم وٹو نامی ایک خاتون ہے، وہ باہر سے بیٹھ کر اگر ایک ٹویٹ کر دیتی ہیں اپنی بہن کی حالت کے اوپر، تو اس سے ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی ملک نازک، یہ جب سے پاکستان بنا ہے نا، یہ جرنیلوں نے اور ان کے ٹاؤٹوں نے ہمیں ایک ہی کہانی سنائی ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، ملک خطرناک موڑ سے گزر رہا ہے۔ ہمارا تو نہ وہ نازک دور ختم ہوتا ہے، نہ وہ ہمارا جو ہے حساس موڑ ختم ہوتا ہے، ہم تو وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا۔ پاکستان کو انہوں نے ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا، اور آج ہم پہ 97,000 ارب کا انہوں نے قرضہ بھی چڑھا دیا۔
عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, وہ جاتے جاتے میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن ندیم افضل چند نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی جب بھی کبھی آئینی ترمیم کی بات چلتی ہے نیب سرگرم ہو جاتا ہے. تو چند صاحب نے وہ بات کر دی جو پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں کر سکی. پیپلز پارٹی کو نا بروٹ میجورٹی کا مطلب اب پتا چلے گا. بلاول نے ایک میٹنگ لی ہے, وہاں پہ بڑا کانفیڈنس شو کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بات بنے گی نہیں. اب بجٹ بھی پاس کروانا پڑے گا پیپلز پارٹی کو, اور 28ویں آئینی ترمیم بھی پیپلز پارٹی کو پاس کروانی پڑے گی. ان کا نصیب ہی ہے کہ یہ جوتے پالش کریں گے. اگر بلاول نے کبھی فیوچر میں وزیر اعظم بننا ہے تو اور اچھے جوتے پالش کرنا ان کو سیکھنا پڑے گا, اس کے علاوہ ان کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان نے اپنی حالیہ ملاقات میں نہایت تشویشناک انکشافات کیے تھے. جب یہ سلمان صفدر گئے تھے ان کی آنکھ کی بینائی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی, تقریباً 85% بینائی متاثر ہو چکی ہے. کئی بار اسپتال منتقل کیے جانے کے باوجود علاج میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. عمران خان نے اپنی بیوی کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار بھی کیا تھا. میں مضبوط انسان ہوں, یہ سب برداشت کر لیتا ہوں, مگر میری اہلیہ کو 24 گھنٹے تنہائی کی قید میں رکھا جا رہا ہے. نہ کسی سے ملاقات, نہ کسی سے بات چیت, نہ سلام, نہ دعا. یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی اذیت ہے. انہوں نے سوال کیا کیا احتساب عدالت کے جج ناصر جمشید رانا نے اپنے فیصلے میں تنہائی کی قید جیسی کوئی سزا دی تھی ہمیں؟ اگر نہیں تو پھر جیل حکام کس قانون کے تحت ایسی اضافی پابندیاں ہمارے اوپر لگا رہے ہیں جو عدالتی فیصلے کا حصہ ہی نہیں ہے؟ یہ معاملہ نہ صرف انسانی حقوق بلکہ قانون اور انصاف کے تقاضوں پر بھی سنگین سوالات اٹھا رہا ہے. یہ بات بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت کے باہر کھڑے ہو کر کی ہے. ناظرین, باقی تفصیلات آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں بتاتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.